कहा। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, फिर कौन सा प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म से आपकी क्या मुराद है? क्या कर रहा है वो प्लेटफॉर्म? नहीं। वो किस लिए है वो प्लेटफॉर्म? फिर गुजरात अरे के- गोवा में हमेशा से है, गोवा में शुरू से है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इनको जाहिलों को मालूम ही नहीं है। जहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, उसमें तो ये सभी लोग पूरी तरह से मुजरिम हैं। अपने कयाम से लेकर आज तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को सिर्फ नुकसान पहुंचाया है, उनको फिरकों में तकसीम किया है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, देखिए मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कह रहा हूं। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये एक ढोंग है, ये पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ढोंग है, और कि वो खुद को वली रहमानी का हनुमान कहता था। गोया राम थे वली रहमानी और कमाल फारूकी उनका हनुमान। राबे हसन नदवी साहब बहुत नेक आदमी थे, तो किसी मामले में बोलते भी नहीं थे। उनको पूरा अंदाजा था कि ये लोग कितने खबीस लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं और ये कौम को किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, क्योंकि 3 जून को अब इंदौर में एक बड़ा इजलास होने जा रहा है जिसमें नए सदर का इंतखाब होगा। अभी हजरत मौलाना मोहम्मद राबे हसन नदवी साहब का इंतकाल हो गया, जिसके बाद सदारत की कुर्सी खाली हो गई। आइए हम पूरे मसले पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून जनाब ए रहमान साहब। इन्होंने कई आर्टिकल इंकलाब में भी लिखे और दूसरे अखबारात में, और बड़ी गिरफ्त है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सिलसिले में, और खास तौर से जो मुस्लिम लॉ है, कम लोग हैं जो इतनी गिरफ्त रखते हैं। हम इनसे बात करेंगे पूरे उस पे कि क्या सूरत हाल है और कहां स्टैंड करता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और सदर का इंतखाब वो अलग चीज है। कैसे देखते हैं रहमान साहब, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की करें, इतना लंबा सफर तकरीबन 50-55 साल का, अगर हम ये कह लें कि 1972 में इस बोर्ड का कयाम अमल में आया एक एनजीओ की सूरत में, कैसे देखते हैं आप? मुझे नहीं पता कैसे से आपकी क्या मुराद है, लेकिन मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बहुत हिकारत की नज़र से देखता हूं, और उसकी वजह यह है कि अपने कयाम से लेकर आज तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को सिर्फ नुकसान पहुंचाया है, उनको फिरकों में तकसीम किया है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, देखिए मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कह रहा हूं, और वरना मेरा सवाल आपसे बुनियादी ये होगा या किसी भी दूसरे शख्स से कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वजूद का मकसद क्या है, और अगर कोई मकसद है तो उस मकसद के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज तक कौन सा तीर मारा है, क्या किया है, मुसलमानों के लिए क्या किया है, या मुसलमानों की मिन हैसुल कौम बात छोड़िए, जिस मकसद के लिए इसका कयाम अमल में आया था उस मकसद के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या किया है। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कयाम गालिबन अप्रैल 73 में हुआ, 73 में, 7 अप्रैल 1973 को 7-8 अप्रैल पहला इसका इजलास हुआ था हैदराबाद में, जी, बंबई में। और वो ऐसे हुआ था, दिसंबर में पहला इजलास हुआ था, 7-8 दिसंबर 2072 में। और वो यूं हुआ था कि उस वक्त जो यूनियन लॉ मिनिस्टर थे, वजीर कानून थे आचार्य गोखले जी, उन्होंने एक बिल पेश किया था पार्लियामेंट में जो एडॉप्शन से मुताल्लिक था, जी। और बस इन्होंने नारा लगाया, यानी मुसलमानों ने ये नारा लगाया, देवबंद से नारा उठा, शरीयत खतरे में है। उस वक्त से ये नारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्लोगन, उसके वजूद का एक नारा बन चुका है। इस नारे को लगाकर वो पूरी कौम को तहरीक देते हैं कि उनको चंदा दिया जाए ताकि वो शरीयत की हिफाजत करें, और वो नारा है कि शरीयत खतरे में है। अब आप मुझे ये बताइए कि शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये खुद को शरीयत का मुहाफ़िज़ होने का दावा करते हैं, तो शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने क्या किया है? आप शुरू से देखिए, 1937 में जब अंग्रेजों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, उस कानून का नाम है, जो कानून बनाया, और वो मुसलमानों की फरमाइश पर ही बनाया, क्योंकि मुसलमानों ने ये कहा था
کہ ہم اپنے ذاتی معاملات میں، ہم اپنے آئلی معاملات میں صرف شریعت کو فالو کرتے ہیں، صرف شریعت کے پیروکار ہیں، صرف شریعت پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انگریزوں نے بڑی ایمانداری سے وہ قانون بنا دیا. مسلمانوں نے اس میں بھی کیا بے ایمانی کی کہ جو کئی بہت اہم موضوعات تھے وہ اس قانون کی عملداری سے باہر رکھے گئے، جس میں زرعی زمینوں کا سوال تھا، جس میں لڑکی کی وراثت کا سوال تھا، لڑکی کے حصے کا سوال تھا، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں. یعنی انہوں نے شریعت اپلیکیشن ایکٹ کو اپلائی کیا صرف شادی، طلاق، وراثت تک. اور 1972 تک گویا شریعت جو تھی وہ بالکل محفوظ رہی، کیونکہ مسلمان جیسے چاہے عمل کرتے رہے ان تمام معاملات میں. لیکن جب وہ اڈاپشن بل پیش کیا گیا تو اس کی ماہیت کو، اس کے مقاصد کو، یا اس بل کو بتاتے خود سمجھے بغیر، کیونکہ اسلام میں اڈاپشن تو ہے ہی نہیں، اس کے خلاف کھڑے ہو کر نعرہ بلند کر دیا کہ شریعت خطرے میں ہے، لہذا اب ایک ایسی تنظیم وجود میں لانی چاہیے جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی شریعت کی حفاظت کرے. اور وہ حفاظت آج تک ہو رہی ہے، اور وہ حفاظت سب سے زیادہ ہوئی 3 طلاق کے معاملے میں. اور پہلی میٹنگ تو دارالعلوم دیوبند ہی اس کی ہوئی تھی، پرسنل لا بورڈ بننے کے بعد. قاری طیب جو ہے اور منت الرحمانی صاحب، یہ دونوں نے اس کو آرگنائز کیا تھا جو میں نے پڑھا. ان دونوں نے مل کر سب سے پہلے بمبئی میں دسمبر میں ایک بہت بڑا، جس کو یہ لوگ، آپ ان کی ویب سائٹ دیکھیے اس پہ انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ ایک تاریخی اجتماع بمبئی میں ہوا جس میں تمام ہندوستان سے علماء نے شرکت کی، اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا. اور اس کے بعد پھر اپریل میں یہ قائم ہوئی تنظیم، جو کہ رجسٹرڈ بھی نہیں تھی، بس ایک تنظیم تھی، ایک پرائیویٹ تنظیم، اور حکومت نے بھی اس کو ایک پرائیویٹ تنظیم ہی کہا ہے ہمیشہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ جس شریعت کی دہائی دے رہے ہیں، آپ جس شریعت کا محافظ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ شریعت ہے کیا؟ کیا انہوں نے کبھی حکومت کو یہ بتانے کی تکلیف گوارا کی کہ ہم اسلامی شریعت کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ مسلمانوں کے جتنے مسلک اور فرقے تھے سب سے ایک ایک نمائندہ لے لیا، اس بورڈ کا ممبر بنا لیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے یا وہ بغاوت نہ کر سکے کہ صاحب یہ کس کو مسلم پرسنل لا کہہ رہے ہیں. مسلم پرسنل لا تو وہ ہے جو ہمارا ہے. لیکن وہ تنظیم بننے کے بعد اقتدار، کرسی، پیسہ، ان سب کے لالچ میں وہ تمام نمائندے جن کا تعلق اسلام کے یعنی مسلمانوں کے ہر مسلک سے تھا، اپنی جگہ پر بڑے آرام، ایک کمفرٹ زون میں پہنچ گئے، اور تب سے وہ اس کمفرٹ زون میں بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. جبکہ ان تمام مسالک میں آپسی اختلافات اس حد تک ہیں کہ سنی تو شیعوں کو مسلمان بھی نہیں مانتے، لیکن ایک شیعہ بھی بلکہ وائس پریزیڈنٹ رہا ایک شیعہ، قلب صادق، اور کوئی اختلاف نہیں. پرسنل لا بورڈ میں کوئی اختلاف ان میں آپس میں نہیں ہوتا. باہر یہ لاکھ ایک دوسرے کو جہنمی قرار دیتے رہے ہیں تمام مسلک، لیکن وہ تمام مسلک جب مسلم پرسنل لا بورڈ میں پہنچتے ہیں تو ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ کروڑوں اربوں روپیہ مسلمان، اب تک ایک عام مسلمان چندے کے طور پر ان کو دے چکا ہے اور دیتا ہے، کیونکہ ایک نعرہ یہ اٹھ کر لگاتے ہیں کہ شریعت خطرے میں ہے اور ہم اس کے تحفظ کے لیے نکلیں گے، لہذا ہمیں پیسہ دیا جائے. تو میں یہ پوچھتا ہوں، لیکن بورڈ تو ایسا لگ رہا ہے خسارے میں ہے، اس میں تو بیلنس. ایک بار ہم خود حیدرآباد میں غالباً کہاں میٹنگ تھی، میں گیا ہوا تھا محمد ادیب کے ساتھ، اور وہاں میں نے انٹرنل جو میٹنگ دیکھی تو وہاں یہی رونا تھا کہ پیسے ہی نہیں ہے بورڈ کے پاس. تو ایک ویب سائٹ بھی آپ جا کر کے دیکھیے، اتنی اس کی حالت خستہ ہے کہ لگ رہا ہے اس کو کون چڑھا رہا، کہ اس میں لکھ رکھا ہے کہ 51 جو ہے اسٹاف ہیں اس کے، اور 201 جو ہے اس کے والنٹیئر جو ہیں وہ ہیں. لیکن ویب سائٹ کی ایسی حالت ہے، کیا بتاؤں، آپ نے دیکھی ہوگی. میں جانتا ہوں، مگر ایک بات یہ بتائیے، جب آپ ایک تنظیم بناتے ہیں تو آپ اس کا حساب کتاب اور احتساب سبھی کچھ کرتے ہیں. کیا انہوں نے آج تک ایک مرتبہ بھی قوم کو یہ بتایا ہے کہ ہمیں اتنا پیسہ وصول ہوا چندے کے طور پر؟ ظاہر ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آمدنی کا ذریعہ تو کوئی ہے نہیں، جو لوگ چندہ دیتے ہیں، کنٹریبیوشن لوگوں کا، پبلک کا آتا ہے، اسی سے بورڈ چلتا ہے. کیا آج تک انہوں نے یہ بتایا کہ کتنا پیسہ آیا اور کن مدوں پر کب اور کس طرح خرچ ہوا؟
ایسا کوئی حساب کتاب انہوں نے کبھی قوم کو نہیں دیا۔ اچھا ایک رحمان صاحب، جیسے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں کیونکہ کئی تنظیموں کے، یہاں تک کہ سیاسی جماعتوں کو بھی، اسد الدین اویسی صاحب بھی ممبر ہیں، آپ دیکھ لیجئے، اور بھی کئی سیاسی، بدر الدین اجمل ہیں یا اور، تو اس ایک لگ رہا تھا کہ جیسے ہاں کوئی ایک بڑی آرگنائزیشن ہے۔ ابھی ہم نے فیس بک پر جب ایک سٹوری بھی فائل کی کہ 3 جون کو ہوگا، تو اس پہ بھی ایک صاحب نے لکھا کہ یہی ایک ادارہ بچا ہے۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بابری مسجد اور یہ ٹرپل طلاق کے بعد کیا یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو اورا تھا وہ قائم رہا یا بالکل؟ بھئی دیکھیے، انہوں نے ابتدا میں، اول تو میرا بنیادی سوال یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے حکومت کو، انگریزی حکومت کو یا آزادی کے بعد حکومت ہند کو، کیا کوئی ایسا ضابطہ، کیا کوئی ایسا کوڈ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دیا کہ صاحب یہ ہے وہ مسلم لا جس کے یا وہ شریعت جس کا ہم چاہتے ہیں اطلاق مسلمانوں پر ہو، پورے ہندوستان کے مسلمانوں پر یکساں طور پر ہو؟ ایسا کوئی انہوں نے، ایسی کوئی شریعت یا ایسا مجموعہ قوانین کوئی نہیں دیا، آج تک نہیں دیا۔ لیکن اگر حکومت یونیفارم سول کوڈ کی بات کرتی ہے کہ جس کا اطلاق یکساں طور پر سب مسلمانوں تمام شہریوں پر ہو، تو یہ کھڑے ہو کر شریعت خطرے میں ہے کا شور مچا دیتے ہیں۔ یہ تو ہوئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابتدا سے ہی اس وقت کوئی بہت بڑی ایسی تنظیم تھی نہیں ہندوستان میں جس میں ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا کوئی نمائندہ ہو، لہٰذا جو بہت نمایاں شخصیات تھیں مسلمانوں میں کسی بھی فیلڈ میں، خواہ وہ انجینئر ہوں، وکیل ہوں، علماء ہوں، ان کو انہوں نے ممبر بنا لیا، اور بورڈ ایک ایسا وجود بن گیا جو حکومت سے براہ راست گفتگو کر سکتا تھا، براہ راست ٹرانزیکشن وہ حکومت سے کر سکتا تھا، حکومت اس کو اہمیت دیتی تھی۔ لہٰذا بورڈ کے ممبر بننے کی ایسی زبردست دوڑ شروع ہوئی اور اس کے لیے لوگ بہت بڑے بڑے چندے دے کر ممبر بنے۔ اب جہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب بات صرف شریعت کی کر رہے ہیں، اور وہ بھی اتنے اونچے معیار پر کہ وہ شریعت جس کا اطلاق تمام مسلمانوں پر کیا جانا چاہیے اور جس کا قانون تمام مسلمانوں پر یکساں طور پر اپلائی ہونا چاہیے، تو اس کے لیے علماء اس کے ممبر ہوں، مفتی اس کے ممبر ہوں، جو اپنے مضمون یا اپنے سبجیکٹ میں یا اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہوں، جن کی علمیت مسلم الثبوت ہو۔ لیکن کوئی بھی آدمی جو ذرا سا بھی کہیے کہ پہنچ رکھتا تھا یا پیسہ تھا یا کسی دوسری عیاری کے ساتھ ممبر بننا چاہتا تھا، وہ ممبر بن جاتا تھا۔ اس بورڈ کا ایک ممبر ہے، اس کا نام ہے کمال فاروقی۔ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، اور اس لیے بھی اس کا نام لے رہا ہوں کہ وہ بہت فعال رہا ہے اور ہر بات میں وہ آگے وہ رہا ہے۔ ولی رحمانی کا وہ بہت بڑا چمچہ تھا، اس حد تک کہ اس نے خود اپنے بارے میں، یہ لوگوں نے لکھا ہے، ریکارڈ پر موجود ہے یہ بات، کہ وہ خود کو ولی رحمانی کا ہنومان کہتا تھا۔ گویا رام تھے ولی رحمانی اور کمال فاروقی ان کا ہنومان۔ اب وہ آدمی ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے جس کو اسلامی شریعت کی کوئی نالج نہیں ہے، نہ اس کا کوئی پس منظر ہے، کیونکہ وہ اسی کالج سے پڑھا ہوا ہے جس کالج سے میں پڑھا ہوا ہوں، اور ہم سے وہ جونیئر تھا۔ اس کی ساری زندگی میرے سامنے ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے صرف کہ اس طرح کے لوگ بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے نہ صرف ممبر ہیں بلکہ بڑے فعال ممبر ہیں، اور یہ کمال فاروقی تو بہت اہم اس نے رول ادا کیا ہے، اور ہر جگہ۔ میں نے جو سوال کیا تھا کہ بابری مسجد، حالانکہ وہ کوئی لا کا مسئلہ نہیں تھا، بابری مسجد کیوں انوالو ہوا مسلم پرسنل لا بورڈ، نمبر 1۔ نمبر 2 کی ٹرپل طلاق جو ہے وہ بڑا اہم ایشو ہے، بہت بڑے پیمانے پر اس کو اور اس کے بعد جو شکست ہوئی سپریم کورٹ میں، دیکھیے وہ اس طرح ہوئی، وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جہاں تک بابری مسجد کا سوال ہے، اس میں تو یہ سبھی لوگ پوری طرح سے مجرم ہیں، اور کس آدمی نے کیا رول ادا کیا اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا اس میں کیا رول رہا، اور جب وائلنس ہوئی، تشدد ہوا، تو مسلم پرسنل لا بورڈ کیا کوئی بھی آدمی سڑک پہ، عام آدمی اس میں مارے گئے اس تشدد میں۔ بابری مسجد ڈیمالش ہوئی تو مسلم پرسنل لا بورڈ کا کوئی رول اس میں تھا بھی نہیں،
وہ ایک بہت تاریخی سیاسی قسم کا مسئلہ تھا. اس کا اسلامی شریعت سے صرف اس حد تک تعلق تھا کہ بابری مسجد ایک مسجد تھی. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے تھے کہ مسجد کا کیا رول، یعنی مسجد کی کیا حیثیت ہے اسلام میں یا شریعت میں. ان کا رول یہاں تک تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو بہت عمدہ طریقے سے سیاسی روٹیاں سیکی جا سکتی ہیں، لہذا وہ فرنٹ پر آ گئے. ایسی کسی بھی جگہ جہاں کسی بھی طرح کی پولیٹیکل مائلیج جن کو مل سکتی ہو یا ملتی ہو، وہاں یہ سامنے آ جاتے ہیں. اسلامی شریعت تک محدود نہیں رہتے. اور شریعت کے معاملے میں جو کچھ اب تک کیا ہے میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ انہوں نے آج تک، دیکھیے کئی ایسے اسلامی ممالک ہیں ٹرپل ڈیورس کے معاملے میں یہ لکھتا رہا، ان کو مشورہ بھی دیتا رہا. بلکہ اسی کی مثال لے لیجئے، ٹرپل ڈیورس کا جب کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، تو میں نے یہ مشورہ دیا کہ بھائی ایک ایفیڈیوٹ داخل کر دیجئے جس میں صرف اتنا لکھ دیجئے کہ ہاں ٹرپل ڈیورس جو ہے یہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے اور اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا. وہ معاملہ وہیں ختم ہو جاتا. انہیں ہو جاتا. سپریم کورٹ تو اس سے پلہ جھاڑ رہا تھا، سپریم کورٹ بچنے کی کوشش کر رہا تھا اس معاملے سے، ورنہ کورٹ بھی آپ کے خلاف فیصلہ دے گا اور نہیں دے گا تو حکومت قانون بنا دے گی. دونوں کام ہوئے. انہوں نے اس بات کو منظور نہیں کیا اور مستقل یہ ایفیڈیوٹ دیتے رہے کہ نہیں صاحب اس طرح سے ثابت ہے یہ لاکھوں جبکہ سائن اور پتہ نہیں جی ہاں جبکہ میں بھر کے اور تو اور ان کے اپنی کتابوں میں یعنی اسلامی اصطلاح میں اس طلاق کو کہا ہی جاتا ہے طلاق بدعہ. یعنی وہ طلاق جو اسلام میں بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انوویشن ہو، جو اسلام میں نئی چیز داخل آپ کر دیں تو وہ بدعت ہے. تو اس کو کہتے ہی ہیں طلاق بدعہ. طلاق بدعت کہہ لیجیے شروع سے کہ یہ طلاق بدعت ہے، لیکن یہ بھی ایک طلاق ہے. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں. قرآن میں تو کہیں سوال ہی پیدا. یہ سارا جھگڑا ہوا کیوں؟ اسی لیے ہوا. اگر قرآن میں ذکر ہوتا تو سپریم کورٹ بھی اس معاملے کو ہاتھ میں کیوں لے لیتا؟ تو یہ نہیں راضی ہوئے. یہ چاہتے تھے کہ مقدمہ چلتا رہے، ہمارا پیسہ بنتا رہے. خوب نام ہو رہا تھا، خوب پریس میں معاملات اچھل رہے تھے، پورا ملک اس کو انجوائے کر رہا تھا. آپ یہ دیکھ پورا ڈرامہ ہوا ہے وہ بی جے پی فائدہ اور ظاہر ہے. تو انہوں نے وہ بات نہیں مانی. اور مزے کی بات یہ دیکھیے، وہ ایک ترپ کا پتا تھا جو میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا کہ ان کے اپنے ویب سائٹ پر ان کے اپنے بانی منت اللہ رحمانی کا لکھا ہوا ایک کتابچہ موجود ہے جس کا عنوان ہے نکاح اور طلاق، اسلام میں نکاح اور طلاق. اور اس کا آخری پیراگراف یہی بات کہتا ہے کہ اس طرح سے دی ہوئی طلاق، یعنی طلاق 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 کہہ کر دی ہوئی طلاق اللہ کے نزدیک ایک مردود فعل ہے، اللہ کے رسول کے نزدیک ایک مردود فعل ہے، اور جو بھی مسلمان اس طریقے سے طلاق دے گا وہ اللہ رسول کی نظروں میں ذلیل ہوگا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طلاق کو ختم کرنا شریعت میں مداخلت ہے. اور آخر کار وہ مداخلت دونوں طریقے سے ہوئی کہ سپریم کورٹ نے بھی خلاف فیصلہ دیا اور حکومت نے قانون بھی بنا دیا. اب کرتے رہیے شریعت کا تحفظ. تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈھونگ ہے. یہ پورا مسلم پرسنل لا بورڈ ایک ڈھونگ ہے. اور یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، کئی بڑے لوگ کہہ چکے ہیں اس بات کو. جسٹس کاٹجو نے کہا کہ اس کو تحلیل کر دیا جانا چاہیے، ڈسالو کر دینا چاہیے. یہ تو ڈس سروس کر رہا ہے، یعنی بجائے مسلمانوں کام آنے کے ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور وہی بات میں شروع سے میں کہتا ہوں. پروفیسر طاہر محمود نے یہی کہا کہ اس کو تحلیل کر دیا جانا چاہیے. عارف محمد خان نے یہی کہا. اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، پھر کون سا پلیٹ فارم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا کر رہا ہے وہ پلیٹ فارم؟ وہ کس لیے ہے وہ پلیٹ فارم؟ اس پلیٹ فارم کا بنیاد آپ نام دیکھ لیجئے، مسلم پرسنل لا بورڈ، یعنی تحفظ شریعت کے لیے بنائی گئی ایک تنظیم. تو مسلم پرسنل لا کون سا مسلم پرسنل لا؟ اگر گورنمنٹ یہی پوچھنے لگے ان سے کہ اچھا کون سا مسلم پرسنل لا تم ہے جس کی تم تحفظ کرنا چاہتے ہو؟ کیا دیکھیے مراکش میں ایک قانون بنا ہوا ہے جس کا نام ہے مدونۃ الاحوال الشخصیہ، یعنی پرسنل لا. اس کے بالکل ایگزیکٹ معنی پرسنل لا ہیں. اور وہ ایک قانون ہے جس باقاعدہ کوڈیفائڈ لا ہے، اور اس میں ہے کہ بھئی شادی آپ ایسے کریں. یہی برونیائی میں ہے، انڈونیشیا میں ہے، سعودی عرب میں بھی ہے. حالانکہ وہاں دوسرے طریقے سے ہے، وہ کوڈیفائی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کیونکہ ان کا جو دارالافتاء ہے وہ جو کہہ دیتا ہے وہ قانون ہے اسلام کا. ان کے معاملات الگ ہیں، ان جانے دیجئے. سرکاری وکیل اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں یہاں تک کہا
کہ پاکستان جیسا گھٹیا ملک، لیکن آپ تو اس کو اسلامی جمہوریہ ہی کہتے ہیں نا، پاکستان جیسا اسلامی ملک، وہاں پر یہ طلاق بین ہے، آپ کہاں سے نکال کے لائے ہیں اپنی شریعت؟ یہ الفاظ کہے گئے سپریم کورٹ میں، اس سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے. انہوں نے کہا کہ آپ شریعت کہاں سے لائے ہیں اپنی؟ فلاں 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 اسلامی ملک میں یہ ہے، وہاں بھی بینڈ ہے، وہاں بھی بینڈ ہے، وہاں بھی بینڈ ہے. نہیں، لیکن یہاں جو طلاق بدعت ہے اس کو اگر بدلو گے تو بس شریعت میں مداخلت ہو گئی. اب ہر طریقے سے شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے، اور ابھی اور ہوگی. کیا کر لیا مسلم پرسلام بورڈ نے؟ اگر گورنمنٹ کوئی غلط قانون بناتی ہے تو ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ورائے آئین ہے. کہتے ہیں یا نہیں؟ سپریم کورٹ کو پوری پاور ہے کہ وہ ہر ایسے قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے کہ جو الٹرا وائریس دا کانسٹیٹیوشن اس کو قانون میں کہا جاتا ہے، جو ورائے آئین ہے، آئین کی متعینہ حدود سے باہر نکل کر اگر کوئی قانون بناتی ہے حکومت تو وہ اسٹرائک ڈاؤن، وہ قلم قرار دے دیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے ذریعے. کرا کے دکھائیں. اگر شریعت یہی ہے تو اس قانون کو قلم کرانے کی کوئی کوشش کی گئی یا کوئی آواز اٹھائی گئی مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے؟ ہرگز نہیں. وہ تو بس وقتی طور پر ان کو ایک ایشو چاہیے، ایک مدعا چاہیے، ایک بہانہ چاہیے وہ نعرہ لگانے کا کہ شریعت خطرے میں ہے. نہیں، اب تو کہہ رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ جس طریقے سے بھی اتراکھنڈ ہے، پھر گجرات، ارے گوا میں ہمیشہ سے ہے، گوا میں شروع سے ہے یونیفارم سول کوڈ. ان کو جاہلوں کو معلوم ہی نہیں ہے. اور کچھی میمنز جو ہیں ان کا قانون الگ ہے، وہ بھی مسلمان ہے. کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اچھا، ایک طرف آپ احمدیہ لوگوں کو یہ مسلمان نہیں تسلیم کرتے پرسنل بورڈ والے، لیکن ایک احمدیہ کو انہوں نے اپنا وکیل بنایا ٹرپل ڈراپ طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں. وہ آدمی جو ہمارے جو چیف جسٹس تھے احمدی صاحب، ان کا وہ سمدھی ہے جو ان کا وکیل تھا. تو یہ بڑے ہی اچھا. پھر انہوں نے کیا کیا جب وہ معاملات بہت گرما گئے تو یہ ترکیب دیکھیے، سولوشن، حل کیا پیش کیا سپریم کورٹ میں کہ اچھا بھائی ایسا ہے کہ جو اس طرح سے طلاق دے گا اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا. ان جاہلوں کو سوشل بائیکاٹ کے معنی نہیں معلوم. کیا سوشل بائیکاٹ نام کی چیز ایک جمہوری ملک میں چل سکتی ہے؟ اب تو کسی شہنشاہیت میں بھی سوشل بائیکاٹ نہیں ہوتا. سوشل بائیکاٹ ہوتا کیا ہے؟ کیا اسلام میں ہے سوشل بائیکاٹ؟ ہے تو کہاں ہے؟ مجھے دکھائیے. سوشل بائیکاٹ کر دیں گے. وہ بات نہیں چلی تو ایک نکاح نامہ ہم ایک نکاح نامہ بنا رہے ہیں، ماڈل نکاح نامہ بنا رہے ہیں. وہ بھی آخر تک پیش نہیں کیا گیا کہ وہ نکاح نامہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. پھر جب دیکھا کہ فیصلہ آنے والا ہے تو ایک بڑا احمقانہ قسم کا نکاح نامہ انہوں نے ڈرا کیا، اور اس میں اتنی عجیب و غریب قسم کی شرائط ہیں، وہ آپ پڑھ لیجئے، ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، جو کسی بھی صورت میں پوری کی ہی نہیں جا سکتی. کہ صاحب شادی سے پہلے لڑکی کو آپ لڑکی یہ کہے گی، وہ اس پہ دستخط کرے، وہ اس پہ دستخط کرے، لڑکا یہ کہے گا. بھلا بتائیے کیا ایسا ممکن ہے ہونا؟ اچھا، اور پھر یہ فرض کیجئے وہ ماڈل نکاح نامہ جو انہوں نے بنایا تھا وہ تو قطعی بدعت یوں ہو گئی کہ رسول کے زمانے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. نئی بدعت. یہ ایک بالکل نئی چیز نکال کے لائے، اور وہ بھی پریکٹیکیبل ہے ہی نہیں، یعنی وہ قابل عمل نہیں ہے وہ چیز. وہ جو نکاح نامہ وہ چلا نہیں، وہ نہیں چلا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم ہر جگہ، اچھا وہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی اس نکاح نامے کا اطلاق یا اس کا استعمال آپ کس طرح کریں گے؟ تو کہا ہم پورے ہندوستان میں قاضی مقرر کریں گے، اور یعنی وہ طلاق کی عدالتیں ہر جگہ بن جائیں گی، جہاں وہ نکاح نامہ لے کے لڑکی جائے گی تو وہ فیصلہ کرے گا، اور وہ یوں ہوگا اور وہ وہ ہوگا اور فلاں ہوگا. تو دیکھیے اتنی احمقانہ جاہلانہ. اچھا، پھر یہ اگر ساری باتیں چھوڑ دیجئے تو یہی دیکھ لیجئے کہ بھئی 2017 میں شاید وہ فیصلہ آیا تھا، اگست 2017 میں. اس سے پہلے انہوں نے جو ایفیڈیوٹ وغیرہ دیے تھے، اور وہ نکاح نامہ وہ 2016 کے اواخر میں یا 2017 کے اوائل میں پیش کیا تھا. اس وقت تک وہ کیوں نہیں کیا گیا 1937 سے لے کے، یا چلو 1973 سے لے کے جب مسلم پرسنل لاء بورڈ بن گیا؟ 1973 میں جب مسلم پرسنل لاء بورڈ بن گیا تو انہوں نے شرعی مسائل کے کس کس پہلو پر غور کر کے کوئی حل نکالنے کی کوشش کی؟ بتائیے، کوئی بتائے کہ شریعت کو سامنے رکھ کر انہوں نے سوچا ہو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کہ بھئی فلاں چیز ایک مسئلہ بن سکتی ہے. کانفرنسز تو بہت ہوئی، تو اس کانفرنس کا نتیجہ، کس کانفرنس کا کون سا نتیجہ نکلا جس کا اطلاق کیا گیا کہیں پر؟ کون سی کانفرنس کا کیا گیا؟ ایک بتا دیجئے. شریعت کا کوئی ماڈل بنا کر حکومت کے سامنے پیش کیا گیا کہ صاحب یہ ہے وہ ایک مجموعہ قوانین بعد میں انہوں نے بنایا ہے بھی ہے، مجموعہ قوانین یعنی کیا ہے وہ ان کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا بھی ہے
لیکن ظاہر ہے کہ وہ بنا کے ڈال دیا تو بات ختم ہو گئی. ہونا یہ چاہیے تھا اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کسی پرخلوص مقصد کے تحت قائم کیا گیا تھا یا کچھ تھا ان کے ذہن میں, تو ایک کوڈ بناتے, ایک ضابطہ بناتے, وہ حکومت کے سامنے رکھتے کہ دیکھیے صاحب یہ ہے وہ چیز جس کے تحت نکاح ہوگا, طلاق ہوگی, یہ ہوگا یہ ہوگا. اب انہوں نے اپنا فرض اس طرح ادا کر دیا کہ ہر مسلک کا ایک آدمی مسلم پرسنل لا بورڈ کا نمائندہ ہے, اور ان لوگوں کے کردار کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ کتنا ہی متنازع مسئلہ ہو جس پر باہر وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کو بھی تیار ہوں, پرسنل لا بورڈ میں وہ ڈسکس نہیں ہوتا, وہاں وہ سب ایک ہیں. وہاں ان کے اچھی بات ہے. اچھی بات کس کے لیے ہے؟ یہ قوم کے لیے اچھی بات ہے, ان کے اپنے لیے اچھی بات ہے, کیونکہ جو آتا ہے وہ مل بانٹ کے آرام سے کھا لیتے ہیں. اس لیے کوئی کسی سے اختلاف نہیں کرتا کہ آپ نے, اول تو وہ فیصلہ, کون سا فیصلہ ایسا لیتے ہیں جس پر اختلاف ہو؟ بتائیے کون سا فیصلہ لیا ہے انہوں نے آج تک قوم کے لیے؟ کیا لائے ہیں وہ سامنے؟ میں صرف مسلم پرسنل لا کی بات کر رہا ہوں. گھسنا تو وہ چاہتے ہیں ہر مسئلے میں, لیکن جہاں گھستے ہیں منہ کی کھاتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں. بابری مسجد پہ لے لیجئے, اور بابری مسجد کے سودا کرنے والوں میں جو عوام کو معلوم ہے کہ کس نے بابری مسجد کا کس طرح سودا کیا, کس طرح سے پورے کوز کو بیچ دیا, یہی مسلم پرسنل لا بورڈ والے لوگ تھے. میں نام بھی لے سکتا ہوں, میرے پاس ثبوت موجود ہے. پھر ہم اس پہ کر لیں گے. میں نے باقاعدہ ایک مفاد عامہ کی عرضی ڈالی تھی دلی ہائی کورٹ میں ان لوگوں کے خلاف, لیکن میں نے اس کو بعض سنجیدہ مدبر قسم کے لوگوں کے مشورے پر بات کو آگے نہیں بڑھایا, کیونکہ وہ پوری قوم کے لیے صرف ذلت کی بات تھی اور کچھ نہیں, اور ان سب کے کردار کی نقاب کشائی اس میں ہوتی, یہ سب ننگے ہو کر سامنے آتے. ایسی مفاد عامہ کی عرضی میں نے اس میں ڈالی تھی. تو بہرحال بات وہیں آ جاتی ہے کہ کیا فائدہ ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے وجود کا؟ یہ اپنا وجود قائم صرف اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا حلوہ مانڈا چلتا رہے. ایک صدر مر گیا, دوسرا کسی کو صدر بنا کے بٹھا دیں گے. رابع حسن ندوی صاحب بہت نیک آدمی تھے, تو کسی معاملے میں بولتے بھی نہیں تھے. ان کو پورا اندازہ تھا کہ یہ لوگ کتنے خبیث لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ قوم کو کس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں. اور میں یہ بات میں نہیں کہہ رہا, بڑے بڑے مدبروں نے, بڑے بڑے پرخلوص جو مسلمان ہیں, پڑھے لکھے مسلمان, دانشور مسلمان, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کا وجود ختم کر دیا جائے. بھائی یہ نقصان کے علاوہ کچھ نہیں پہنچا رہا قوم کو مسلم پرسنل لا بورڈ. تو مطلب بات یہی ختم کریں گے. بات تو بہت بڑی ہے کہ مطلب مسلم پرسنل لا بورڈ جس کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے, اور ابھی اس کا الیکشن بھی ہونا ہے کہ کون صدر بنے گا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مطلب دیکھیے میں نہیں کہہ رہا, آپ تاریخ اٹھا کر ان کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جب سے یہ بنا ہے 1973, اپریل 1973 سے, اور آج ہم اپریل 2023 بھی گیا, یہ مئی 2023 ہے, کتنے سال ہو گئے گن لیجئے. اور ایک فائدہ, ایک کام, ایک خدمت بتا دیجئے کہ پرسنل لا بورڈ نے انجام دی ہو قوم کے لیے, ایک. چلیے, تو ہم آپ کا یہ جو سوال ہے, اس سوال پہ ہم کسی مسلم پرسنل لا بورڈ کے کسی ممبر سے ضرور بات کریں گے جو اس کا نالج رکھتا ہو. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے ایڈوکیٹ رحمان صاحب, جنہوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے سلسلے میں کئی امپورٹنٹ باتیں کہی ہیں, کئی اہم باتیں کہی, کئی سوال اٹھائے. سوال اٹھنے چاہیے خاص طور سے کہ جب ابھی اجلاس ہونا ہے, تاکہ اجلاس میں بھی اس کا جائزہ لیا جا سکے. اور ہمارا مقصد بورڈ کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانا نہیں ہے, بورڈ کے مقاصد کو کمزور کرنا نہیں ہے, لیکن جس مقصد کے تحت بورڈ بنا ہے, کیا اس مقصد پر بورڈ قائم ہے, کیا اس پر کوئی عمل ہو رہا ہے, کیا اب تک مسلم پرسنل لا بورڈ سے واقعی کوئی فائدہ ہوا ہے, اور اگر ہوا ہے تو کس کو ہوا ہے, قوم کو ہوا ہے یا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو لوگ تھے, ممبر یا جو بھی عہدیدار, ان کو ہوا ہے. یہ ایک سوال ہے. میں پھر کسی اہم شخصیت سے بات کروں گا, خاص طور سے اس سے کہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ سے تعلق رکھتا ہو, اور پھر جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیا واقعی کچھ کام ہوا ہے. بہت بہت شکریہ.